Assalamu alaikum, dear viewers. You are watching IBAN News Network, and this is the time for a live show, which is being hosted by me, Mushtaq Baba. It's our great privilege to have with us a guest from USA, Iram Binti Safia. Iram Binti Safia, a well-known personality nowadays on social media, an educational consultant, a writer, a motivational speaker, a guide, and whatnot. People most often, as she possesses a lot of Islamic knowledge, people most often call her an Islamic scholar, but she refuses to call herself an Islamic scholar. About Iram Binti Safia, let me briefly introduce about Iram Binti Safia. Iram Binti Safia is an American Muslim, roots from Pakistan, and she has excelled her powers in different fields, and she has served the society in different respects and aspects. Iram, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Thank you so much for inviting me on your channel. Thanks, despite your busy schedule, and you have given your valued feedback, valued time. So thanks a lot once again from our side. Okay, Iram Binti Safia, as you are well known to everyone, but I want to know about your introduction. Why you migrated from Pakistan then to USA? So for what purpose you went there? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I was brought up in United Arab Emirates. My mother is a nurse by profession, and she was working in Abu Dhabi, UAE at the moment when I was born. And I spent my entire first 20 years of life in Abu Dhabi. That's why I call myself, my roots are from Pakistan, but I was brought up in UAE. And as soon as I finished, I was my fourth year of bachelor's, I got married. And my husband, Amir, who everybody knows through my channel as well, he was studying in Connecticut at that time, and he just finished his bachelor's as well. So we got married, we were family friends, and then I moved to USA about 16 years ago. No, you are residing there from last 16 years. Yes. Alhamdulillah. You went to your country, Pakistan, somewhere, or you are now permanently residing there? Yes, because I was never permanently residing in Pakistan. I used to visit Pakistan, but घर जो था वो पहले मेरे ज़हन में अबू धाबी था मेरा घर, फिर उसके बाद पिया देश, जहाँ पे पिया वहाँ पे मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में. आपके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है पूरे एशिया में, इवन की जो कश्मीर है वहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है. एवरी टाइम वी वर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट व्यूअर्स दैट समटाइम्स यू शुड इनवाइट, एंड टुडे इट्स अ प्रिविलेज कि हम बिलाकर हम अपने वो मकासद में कामयाब हो गए. अल्लाह ने हमें आज मौका दिया कि हमारे साथ आज लाइव जुड़ चुके हैं इरम बिन्त सफिया. डियर व्यूअर्स, इफ आई विल टॉक अबाउट इरम बिन्त सफिया, शी कैन speak on different topics thoroughly for hours, but जो आज हमने topic keeping in view the holy month of Ramadan, आज हमने जो topic choose किया है वो है रमजान एंड इबादत, और intention और goal settings क्या होनी चाहिए. So इरम बिन्त सफिया, my first question, आप हमें बताइए कि माह रमजान का महीना आने से पहले क्या दर्स देता है, क्या दर्स लेके आता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो हमने मेरे ख्याल से हमारा 10वां रोज़ा है इधर अमेरिका में. माह रमज़ान से पहले मुझे ये पता है कि अगर हम सीरा और सुन्नह को फॉलो करें तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम जो थे वो 6 महीने पहले से रमज़ान के रोज़ों की तैयारी शुरू कर देते थे. मैं हमेशा इस बात पे हैरान होती हूँ कि 6 महीने से पहले से रोज़ों की तैयारी होती कैसे है. मतलब हमें पता है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मंडे के रोज़े रखें, थर्सडे के रोज़े रखें, जो यौमुल बैदा हैं, वाइट डेज जिनको हम कहते हैं, उनके रोज़े रखें, अपने जो मिस्ड रोज़े हैं वो रखें. लेकिन तैयारी कैसे होती है? तो तैयारी रोज़े की सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना रोकना, तैयारी ये है कि कुरान करीम पढ़ना, ख़त्म करना, जितने आप ख़त्म कर सकते हैं, तदब्बुर से पढ़ने की कोशिश करना, अपने कैरेक्टर को बेहतर करना. रमज़ान हर साल हमें पिछले साल से एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है. अल्लाह आलम हम बनते हैं कि नहीं बनते, पर रब की मेहरबानी है कि जिस साल हम जी जाते हैं और रमज़ान देख लेते हैं, क्योंकि कोविड में जो पहला साल गुजरा था, ये तो कोविड का दूसरा साल है,
डॉक्टर साहब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं पिछले साल में रमज़ान में रह भी सकूँगी कि नहीं। मैंने इनफैक्ट कल भी ये बात की थी कि यार अब जब भी अपने पास बुलाइएगा मैं रमज़ान भी गुज़ार लूँ और ज़ुल्हज के 10 दिन भी गुज़ार लूँ, उसके बाद बेशक अपने पास बुला लीजिएगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस भी है, उनकी सीरत से वाक़या भी है कि जब 2 सहाबी जो थे वो फ़ौत हुए और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक जो थे वो जन्नत के एक हिस्से में थे और दूसरे जो थे वो दूसरे हिस्से में, हालाँकि आगे पीछे वो फ़ौत हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या जो सेकंड वाले सहाबी थे, क्या वो पूरा एक रमज़ान गुज़ार के नहीं गए थे? तो यकीनन उनका दर्जा जो था या उनकी जो इबादत थी उसकी वजह से जो उनको दर्जा मिला वो अप था, एक अप था। तो अल्लाहु अकबर, रमज़ान जैसे मैंने कहा इंतहाई खूबसूरत महीना और उसकी तैयारी तक़वा है, उसकी तैयारी अपना तज़किया है, उसकी तैयारी अपने आप को दोबारा से हम्बल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे रखना है कि यार अब मैं फिर से हाज़िर। अच्छा, जो ये रमज़ान का महीना है, गोल इंसान कैसे सेट करें? कि जैसे बाकी चीज़ों के लिए, बाकी कामों के लिए वी सेट द गोल। We set the लेकिन goal because oh, sorry, you were या saying या something. या हाउ टू सेट द गोल, कि कैसे हम सेट गोल? क्या आपको लग रहा है हम गोल बाकी चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में अच्छे से सेट करते हैं, बट फॉर दिस होली मंथ हुँ। क्या आपको लग रहा है हम यहाँ थोड़ा लापरवाही करते हैं? नहीं, जिन्होंने रमज़ान में कुरान ख़त्म करना होता है, माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का गोल बहुत अच्छा सेट होता है, उनसे सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। उनका माशाल्लाह वो जब 15 कुरान ख़त्म करते हैं या 16 कुरान ख़त्म करते हैं, उससे ज़्यादा बंदा हैरान परेशान देखता है, अच्छा इन्होंने कैसे किया? हाँ, जो यूथ है या जो मेरे आपकी एज के या वो जो वालिदैन जो मतलब जिन्होंने रोज़ी-रोटी भी कमानी है, जिन्होंने घर का ख़्याल रखना है, जिन्होंने बच्चों का ख़्याल रखना है, उनके लिए गोल सेटिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है। जो लोग घर में हैं आराम सुकून से, जिनको कोई और टेंशन नहीं है, उनके लिए गोल सेटिंग एक मुख्तलिफ तरीके की होती है और हम जैसे लोगों के लिए गोल सेटिंग मुख्तलिफ तरीके की होती है। दुनियावी गोल सेटिंग भी डॉक्टर साहब किधर हमारी बहुत अच्छी है। अगर हमारी बहुत अच्छी होती तो हमें पता होता कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, इतने सारे हमारे साल ज़ाया ना हो जाते हैं। लेकिन इबादत की गोल सेटिंग या अपने तज़किया की गोल सेटिंग या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लेने की जो गोल सेटिंग है, वो दीनी और दुनियावी लिहाज दोनों एक ही है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि दीन इस्लाम का मतलब ये है that it's complete lifestyle. So it's not different. The whole problem is that when we say that our worldly goals are different from our dini goals, that's when the problem comes in. That's when you're basically setting yourself apart. फिर इंसान का खींचातानी शुरू होती है। तो हाँ, हम अगर इसको समझ लें कि हमारा रहना उठना बैठना सब कुछ ही कुरान सुन्ना के मुताबिक है, तो गोल सेटिंग बल्कि आसान हो जाती है, क्योंकि आप अपनी नमाज कभी मिस नहीं करोगे, आप कुरान मिस नहीं करोगे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे अपना मुहासबा करना मिस नहीं करोगे, आप अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना मिस नहीं करोगे। जब हमसे गलतियां होंगी, जो कि हमसे रोज होती हैं, रोज एवरी सिंगल डे हमसे गलतियां होती हैं, हम अपनी तौबा इस्तगफार करना नहीं भूलते, उसकी गोल सेटिंग नहीं भूलेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बिकम मच ईजियर। क्या आपको लग रहा है कि जो माह रमज़ान है, ये एक ऐसा मौका हमें देता है कि जो जितने भी हमारे पास जो अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए, अपने भी जो बुरे आदत है, क्योंकि एक नई सी हम लाइफ जीते हैं इस महीने, लेकिन उसके बाद रमज़ान जब चला जाता है तो फिर हम के वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक ऐसा मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन चेंज द कैरेक्टर, वी कैन चेंज आवर bad impressions, can you say that? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो शख्स कल्चरली रोजे रख रहा है पकोड़े समोसे और फ्रूट चाट के लिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसलिए रख रहा है कि उसको ये समझ है कि पता नहीं मुझे अगला रमजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैंने अगले लम्हे जीना है कि नहीं जीना है, मैंने अपना हिसाब किताब आगे भेजना है, जो मैं भेजा है वो इनफ नहीं है, बेहतर करना है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम कौन होते हैं जज करने वाले किसी को, लेकिन अगर हम बचपन से अपने बच्चों को ये सिखा दें और उनको खुद अमल करके दिखाएं तो या इट बिकम्स इजियर। अच्छा, क्या आप हमें ये बताइए, नो यू आर इन यूएसए राइट नाउ, हाउ यू विल डिफरेंशिएट द फास्टिंग इन एशिया एंड देन इन अमेरिका सॉरी। कोविड से पहले तो हम लोगों को यहाँ पे रमज़ान का बहुत मज़ा इसलिए आता था कि हमारी जो आखिरी जो 10 रातें होती थी ना, वो तो हमने सब ने फैमिली जो थी वो मस्जिद में गुजार लेते थे। हम लोग का एक ट्रेंड बना हुआ था, हम लोग आखिरी 10 रोजे जो थे to find the Shab Qadr, right? या अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग
کووڈ میں یہ ہے کہ سارے لوگ پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں آ گئے, تراویاں گھروں میں آ گئیں. جنہوں نے کبھی پہلے تراویاں پڑھی نہیں تھی ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اب کس کے پیچھے پڑھیں. تو لوگوں نے قرآن بھی زیادہ حفظ کیا, لوگوں نے اور طریقے بھی ڈھونڈے کس طرح سے کسی کو بلا کے اپنی تراویاں وغیرہ پڑھتے ہیں. امریکہ میں رمضان, ایشیا کے رمضان سے صرف باہر کی بازار کی یا کھانے پینے کی گہما گہمی میں ڈفرینٹ ہے. ادروائز عبادات میں یا لوگوں کے ملنے ملانے میں یا اپنی نمازوں میں راتوں کو کھڑے قیام میں ڈفرینٹ نہیں ہے ایکچولی. اچھا, یہ بازاروں میں کیا الگ سی, کیا وہاں زیادہ رونق ہوتی ہے, چہل پہل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے ایشیا, یا کچھ یہاں ڈفرینٹ؟ ہمارے یہاں اتنا زیادہ رونق ہوتی ہے, مطلب تمام مسلمان ممالک میں زیادہ ہوتی ہے نا, ہر جگہ لکھا ہوتا ہے عید سیل, رمضان سیل. یہاں پہ کوئی رمضان سیل نہیں ہوتی. اچھا, وہاں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ شو آپ جو ہوتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں, کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اچھا, how though you being the female, how Ramzan is a special message to eradicate domestic violence? ڈومیسٹک وائلنس, اللہ اکبر. دیکھیے میری بات سنیں, جو زہرا ہے ظلم اس نے کیا سمجھا لینا ہے ظالم کو, سوائے دعا کے اس نے ظالم کو کیا سمجھا لینا ہے. رمضان ہو یا نہ ہو یہ تو ظالم پر ہے کہ ظالم کو اللہ ہدایت دے, اور وہ جو ہے وہ سمجھے کہ میں خوف خدا کھا لوں. وہ کہتے نہیں ہیں شیاطین بند ہو جاتے ہیں, شیاطین بڑے والے شیاطین بند ہوتے ہیں, پھر چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں, اور ہمارے اپنے نفس کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو کھلے ہی ہیں. انسان نے جس نے نہیں سدھرنا, اس نے رمضان ہو یا رمضان سے باہر ہو, اللہ نے اگر اس کو نہیں ہدایت دینی تو اس کو نہیں ہدایت دینی. میں اچھا, جب ہم یہ پوچھتے ہیں نا یہ کوشچن ڈومیسٹک وائلنس والوں کے لیے, تو جو ظلم کر رہا ہے کیا وہ میری اور آپ کی بات سنے گا؟ اللہ کرے کوئی سن لے, اس کو ہدایت مل جائے. عمر رضی اللہ عنہ بھی تو تھے, وہ گزر رہے تھے اپنی بہن کے گھر کے سامنے سے, انہوں نے تلاوت سنی اور انہوں نے دین قبول کر لیا, رائٹ. تو یہ اللہ ہی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دے اور انسان ڈر جائے اپنے رب سے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھاتا ہے غضب, انسانوں کو نہیں بھاتا. ہماری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, آپ یو آر موسٹ ٹاکنگ, آپ کے ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو پیرنٹ انکمپلیکیٹڈ یعنی پیرنٹنگ کے بارے میں آپ زیادہ درس دیتے ہیں. سو واٹ از دا رول آف وومن ان کنسولیڈیشن آف چلڈرن ایجوکیشن ود اسپیشل ریفرنس ٹو رمضان؟ ٹھیک ہے, کیونکہ رمضان میں جو ہماری عورتیں ہیں ان کو زیادہ کام پڑتا ہے, یہاں سے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں, یہاں سے بچوں کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ اچھا کہو گے؟ ہاں, اس کے بارے میں پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ بیسکلی, چونکہ میں ایک پیرنٹ کوچ ہوں, لائف کوچ ہونے کے ساتھ ساتھ پیرنٹ کوچنگ میرا زیادہ مجھے پسند ہے, کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں, تو میں اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو, اور دوسری ماؤں کو جب میں سنتی ہوں تو ان کے ایکسپیرینسز کے تھرو میں بات کرتی ہوں. میں ایک بات بڑی آنیسٹلی کہوں گی, میں ویسٹ میں رہتی ہوں, اور یہاں پہ جو مرد ہوتے ہیں یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس بات کی ایٹ لیسٹ سمجھ آ گئی ہے, مسلمان مرد عورتوں کو, ساروں کو نہیں تو ایٹ لیسٹ میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ 80% کو سمجھ ہے اس بات کی کہ رمضان کا مہینہ اتنا ہی عورت کے لیے جتنا مرد کے لیے. اتنی عبادت اس نے کرنی, اتنی عبادت اس نے کرنی ہے, تو مل جل کے کام کر لیتے ہیں, مل جل کے مرد اور عورتیں گھر میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن ایسٹ میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے ابھی تک. بہت سارے عورتیں رکھی ہے کاموں کے لیے. ہاں, ہماری خواتین ہی صبح سحری کے پراٹھے بنانے شروع کرتی ہیں, اور افطاری تک پائے جو انہوں نے پکانے ہوتے ہیں وہ پکاتی چلی جاتی ہیں. تو رمضان ہم نے بہت مشکل کر لیا ہے. اگر اگین ڈاکٹر صاحب, میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے کہ میں جس آڈینس سے بات کر رہی ہوں وہ اگر سننے کے لیے تیار ہے, اور اگر اس میں چینج آ جائے گا تو الحمدللہ. میں تو کہہ سکتی ہوں کہ بھائی اگلے انسان کو انسان سمجھو, اس کا حق دو, اس کا ہاتھ بٹاؤ, اپنے کھانے پینے کی افطاری کی تیاریوں میں کمی کر لو. کم کھا لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ 4 ڈشیں ہونی چاہیے. اب مجھ سے پوچھو کہ ارم تمہارے ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں؟ ہاں تو ہیں, میرے ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں, پر میرے ساتھ میرے سارے گھر والے کام کر رہے ہیں. وہ میں نے ایک نے کھڑی ہو کے سارا دن نہیں بنایا کھانا, وہ میرے شوہر نے بھی ہیلپ کی, میری ماں نے بھی کی, میرے بچوں نے بھی کی, مل جل کے ہم نے کر لیا. اگر تو یہ سلسلہ ہے تو الحمدللہ. لیکن اگر صرف ایک ہی عورت نے پکانا, اور اس کا 6 مہینے کے گود سے لے کے اس کا بچہ جو ہے وہ 18 سال تک کا بچہ, اور کچن میں ہاں چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں وہ ہیلپ کراتی ہیں ماؤں کی, ایک سرٹن ایج پہ جا کے بچیاں ماؤں کی ہیلپ کراتی ہیں. لیکن اس عورت کو میں صرف یہی کہوں گی کہ تمہیں مبارک ہو, کیونکہ رب کو پتا ہے کہ تم کس حال میں ہو, اور رب کو تمہارے آنسو بھی دکھتے ہیں, اور رب کو تمہاری تکلیف اور تمہاری آہ بھی دکھتی ہے, تمہارا چڑچڑاپن بھی دکھتا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے, یا جب کوئی کہتا ہے میں تو تراویح میں ساری رات کھڑے رہا, جب تم تھک کے شل ہو کے تم نہیں کھڑی ہو پاتی ہو قیام میں, تو تم رب سے کہتی ہو رب
تو سارا دن کچن میں کھڑی تھی, میں تو تیرے روزے داروں کو کھلانے کے لیے کھڑی تھی, مجھ سے قبول فرما لے. کیونکہ ظلم کی قسمیں ہیں اور اللہ کو پتا ہے کہ شاید میرے بندوں کو سمجھ نہیں ہے, تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اس So, عورت کی وہی عبادت ہے, اس عورت so کی do وہی you عبادت ہے. do you think it is discrimination with the females of Asia? ڈسکریمنیشن میں کیسے کہہ دوں ڈسکریمنیشن, جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. ہماری تو عورتیں, اچھا میں اب پتہ کیسے چلے گا, اب پتہ کیسے چلے گا for that? ہماری عورتیں اپنے آپ کو کریں نا, مطلب کہ دیکھو میری بات سنو ڈاکٹر صاحب, گھر میں بزرگ ہوتی ہیں, بزرگ عورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مائیں اور ماؤں سے بڑی دادیاں, ساسیں, پردادیاں, ٹھیک ہے, وہی جب عورت کو بار بار کہہ رہی ہیں جاؤ تم کچن میں جا کے یہ کام کرو, جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں مردوں سے پہلے میں عورتوں سے بات کرتی ہوں کہ بیبیوں, اگر تمہیں وہ پسند نہیں تھا یا تم نے اتنے آنسو بہائے تو تم نے اپنی بچی کو یا کسی اور کی بچی کو لا کے وہی کام کیوں کروایا؟ کیونکہ جی یہ تو ہماری روایت ہے, یہ تو ہماری ریت ہے. تو ریت توڑو نا, ریت اللہ نے تو نہیں رکھی, ریت تو انسان کی بنائی ہے. اللہ کی بنائی ریت کو تو نہیں توڑے. اللہ کی بنائی ریت تو یہ تھی کہ ایک میں گزارا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت سے سیکھیں تو وہ تو 2 سالن نہیں ایک پلیٹ میں ڈالتے تھے کہ یہ زیادہ ہے اس کو مت کھاؤ. ہم 3 سالن پلیٹ میں ڈالتے پھر بھی کہتے ہیں نہیں آج چٹنی کی کمی ہے. کس کی ریت توڑنے کی بات ہے؟ بالکل. آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم افطار کے ٹائم میں, صبح سحری کے ٹائم میں بہت سارے پکوان رکھتے ہیں, ٹیبلز پہ رکھتے ہیں, ان کے فوٹوز پہ لیتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کوئی غریب ہوگا جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ میں 100%, آپ میرے پروفائل پہ کبھی بھی کھانے کی تصویر نہیں دیکھو گے. مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں تھی شروع میں, مجھے یہ کسی میں نے آپ پہ نہیں بول رہا ہوں, آپ کے, لیکن باقیوں پہ ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ نہیں, میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی یہ جی سمجھ نہیں تھی, کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے نا, ایک ٹرینڈ ہے کہ اپنے اپنی کھانے کی فوٹو اوپر رکھ دی. کسی نے بڑا مزے کا مذاق بھی کیا ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں جب ہم کیمرے سے فوٹو کھینچتے تھے تو کیا ہم جب بھی کہیں کھاتے تھے کیمرے سے فوٹو کھینچ کے اپنے گھر والوں کو دکھاتے تھے البم, یہ دیکھو ہم نے کھایا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے زمانے میں اسپیشلی کووڈ کے اور یا اس سے بھی پہلے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنے کھانے اور یہ ایسے کھاتے ہیں اور یہ ویسے کھاتے ہیں, پتہ نہیں کھاتے بھی ہے کہ نہیں کھاتے. لوگ پتہ نہیں کہاں سے تصویریں لے کے تو ڈال دیتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے بھی کوئی اپلوڈ کر سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دل دکھانے والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں رمضان میں, اگر رمضان میں میرے جیسا شخص یا آپ کے جیسا شخص جس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, جس کے پاس یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عقل فوقیت دی ہوئی ہے کہ مطلب اپنا تزکیہ کرو, تو میں اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ فون پہ کھانے کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑ دیں. میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک فارم آف عبادت ہے, یہ بھی ایک فارم آف تزکیہ ہے, اپنے نفس کا تزکیہ ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, میں نے نہیں دکھانا کہ اللہ نے مجھے کون سا رزق عطا فرمایا اور کون سا نہیں عطا فرمایا. کسی کا دل نہ دکھ ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں. تو آپ کی بڑی بہت اچھی بات تھی, تھینک یو فار برنگنگ اپ دیٹ پوائنٹ. اٹس ریئلی امپورٹنٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے سے ہی مطلب کہ میرا جو روزہ ہے وہ قبول ہوگا. ہم جب اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ایگو کو فیڈ کرتی ہیں جب ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو پھر جی گڈ ہو جاتا ہے, روزہ قبول. اچھا, میری ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ آج جو مسلم لوگ ہیں زیادہ تر یہ لوگ پریشان کیوں ہے, اور ہمارے پاس جو ہمارے اینسسٹرز تھے ان میں جو نالج تھی وہ بہت کم تھی, علم بہت کم تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھی. آج ہم لوگوں میں علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل کم ہے, تو کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ سیکھو, میں سیکھوں, آپ سیکھو, سننے والا سیکھے, قرآن کھولو, ٹیچرز کے پاس جاؤ. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ نے اپنے انبیاء کو سکھایا, انبیاء نے آگے اپنے مریدوں کو سکھایا, مریدوں نے آگے اور لوگوں کو سکھایا, پھر اور انبیاء آئے. یہ اللہ کی سنت ہے نا علم دینا, تو اس پہ عمل کریں, سیکھیں. ہم سیکھتے نہیں ہیں. اچھا میں کہتی ہوں, میں بڑے بہت ہی ادب سے میں یہ بات کہوں گی کہ ہم میں فرقہ واریت ہے, ٹھیک ہے, بالکل. ہمیں جب فرقہ واریت ہے تو اب مجھ سے کوئی یہ آ کے پوچھے کہ ارم میں تو اس فرقے کو جانتا ہوں, تو میں تو اس فرقے کو جانتی ہوں, تو میں ان کو نہیں سننا چاہتا. تو جن کو نہیں سننا چاہتے بابا نہ سنو, جن کو نہیں سننا چاہتے, جن کو سننا چاہتے ہو ادھر سے ہی علم حاصل کر لو. اللہ کی کتاب تو ایک ہی ہے نا. صحیح بات ہے. ڈیسٹینیشن تو ایک ہی ہے. سوری پھر سے بولیں آپ. ڈیسٹینیشن تو ایک ہی ہے, ہمیں ایگزیکٹلی 100% نالج جو ہے وہ نہیں آئے گا تو کم سے کم 80% کیریکٹر بلڈنگ تو ہماری ہو جائے گی. ہمیں خدا خوفی تو ہوگی, اللہ سے محبت تو ہوگی. صحیح بات ہے.
اچھا آپ یہ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں جو مطلب علم بہت زیادہ ہے آج لیکن عمل بہت کم ہے، اور یہ بات آئیے کہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے دین سیکھنا سکھانا؟ میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا نہ خاصا لوگ اسکالر سمجھ لیتے ہیں، میں کیا بولوں. اللہ میاں ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں فرمائیں. سوشل میڈیا کا بہت رول ہے. آپ جو چاہیں دیکھیں، ایک کلک پہ آپ جو چاہیں آپ کو دکھ جائے گا. ایک کلک، ٹھیک ہے. آپ اچھا دیکھنا چاہیں اچھا دیکھ لیں، برا دیکھنا چاہیں برا دیکھیں. لوگ جو ہیں وہ آ کے مجھے بھی کہتے ہیں، اوروں کو بھی کہتے ہوں گے کہ آپ کا دین ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ جس طرح سے آتی ہو آن لائن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح اس ذہن کے بھی لوگ ہیں. خیر جہاں سے حاصل کرنا چاہے انسان اور جس انٹینشن سے حاصل کرنا چاہے اور اپنی انٹینشن کو وہاں بار سے بار حاصل چیک کرتا رہے، وہاں سے خیر مل جائے گی. شیطان کا کریں. بہت خوبصورت دھوکہ ہے ڈاکٹر صاحب، کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سرپاس کرنا بتا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم کام تو اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا، اچھا کام کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا تم دیکھتے بھی رہو خود گناہ کو، اٹس کمپلیٹلی اوکے. یہاں پہ نفس کا تزکیہ ہے کہ نہیں، اٹس ناٹ اوکے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں 60% گناہ کر رہا ہوں 40% ثواب کمانے کے لیے، تو میں اس کو 100% چھوڑ دوں. یہ ہے ہمارا رول. سوشل میڈیا تو ہے اور وہ رہے گا، اور اس کا فتنہ تو مزید بڑھے گا، کیونکہ ہم اس زمانے کے آخری حصوں میں ہیں جہاں پہ فتن نے صرف انکریز ہونا ہے. اور ہم وہ لوگ ہو گئے ہیں جہاں پہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان کو مضبوط رکھنا یا ایمان کو پکڑے رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی نے گرم کوئلہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے اور آپ ہر وقت مطلب کہ اپنے آپ کو مشتعل رکھ رہے کہ میں کروں. اپ ڈاؤن. بالکل. اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ بیسیکلی آپ کی لائف میں شوق کیا تھا بننے کا؟ یو ہیو ملٹیپل انٹرسٹس، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے اور آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ یو ہیو سو مینی ٹیلنٹس. تو یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہمارے ویورز کو بتائیے اصل میں آپ کا پروفیشن ہے کیا، اور آپ کی جو ہسبینڈ ہے اس کے پروفیشن کیا ہے؟ میں ایک ٹیچر ہوں بائی پروفیشن، بائی ڈگری میں ایک ٹیچر ہوں، اور مجھے ہمیشہ سے ٹیچر بننے کا شوق تھا. اور مجھے جو خدا داد صلاحیت ملی اللہ سبحانہ وتعالی سے، وہ بچپن سے ہی تھی بات کرنے کی. اوریٹر، ڈبیٹ کمپٹیشن میں، ڈرامہ کمپٹیشن میں، ڈراماز میں، ان سب چیزوں میں میں نے ہمیشہ حصہ لیا. پھر ظاہر سی بات ہے وائف ہوڈ، پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کچھ ٹائم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دو. جب میں نے وہ ٹائم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع بنتے کہ میں پہلے اپنی لوکل مسجد میں یوتھ کو اسلام کی تعلیم دیتی تھی. اس کے بعد اور اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ مجھے فرسٹ ٹائم ان مائی لائف سمجھ آئی کہ یہاں کی ویسٹ کی یوتھ کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ میں تو ویسٹ میں نہیں پلی بڑی تھی، میں تو ایک مسلمان ملک میں پڑی بڑی تھی. میرے لیے دین آسان تھا، سمجھ تھی مجھے، صحیح بات جو ہے نا وہ صحیح بات. اطاعنا میرے لیے آسان تھا. یہ تو مجھے ویسٹ میں آ کے پتا چلا کہ سمعنا اور اطاعنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ویسٹ سکھاتا ہے، یا بلکہ انفیکٹ آج آپ بھی اس بات پہ یقین کریں گے کہ آج تو ایسٹ میں بھی ہماری یونیورسٹیز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی عبادت کرو، تم ٹھیک ہونے چاہیے ہو، اللہ نے جو کہا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی بات، رائٹ. اب یہ وبا پھیل گئی ہے. اب ویسٹرن کلچر یہاں پہ بھی زیادہ اپنایا جاتا ہے. وہ ایک سوچی سمجھی مطلب کہ ایک اسکیم ہے کہ حق والوں کو، اللہ پہ چلنے والوں کو اس طرح سے آپ کاٹو کہ ان کو بولو کہ اپنی عبادت کرو، ایکسرسائز بفس بن جاؤ، اپنے ٹیلنٹ کے بفس بن جاؤ، جنون کی حد تک اپنے ٹیلنٹ میں یا اپنے آپ کو آگے مطلب کہ پش کرنے میں اللہ کو بھول جاؤ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بھول جاؤ. خیر، تو مجھے یہاں سے نا یوتھ کی سمجھ آئی، اور مجھے سمجھ آیا ہے کہ مجھے اپنی سوچ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے مطابق کس طرح سے میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ میرے تو اپنے بچے بھی ویسٹ میں پلے بڑے، پیدا ادھر ہوئے پلے بڑے. وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے ہم پاکستانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امریکن بالکل. مسلم ہیں. تو مجھے ان کی تربیت کیسے، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے بچے تو دین پہ ہوں گے شاید، ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے، مطلب کہ 4 generations ڈاؤن دا لین ارم بن صفیہ کے بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں. تو یہ ایک میرے ذہن میں تھا. تو میں ویسے بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں، ایک یوتھ مینٹر ہوں، پھر میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں مسلمان خواتین کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، جیسے رمضان ہو گیا اس کے بارے میں. جب کووڈ نہیں تھا تو مختلف سینیگاگز میں، چرچز میں، انٹرفیتھ گیدرنگز میں اس پہ جا کے میں بات بھی کرتی تھی. اس کے علاوہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. ویسے تو وہ بائی پروفیشن رسک مینجمنٹ، رسک اینالسٹ ہیں. ہی از اے ویری لاجیکل فگرز والے
person, लेकिन he is also a teacher, और हम दोनों counselors भी हैं. हमने mental health profession में हमने certification या diplomas या degree नहीं ली, certifications ली हुई हैं, और उसके अलावा coaching की certifications वगैरह की तरफ हमारा ध्यान है और हम वो करते हैं. और as coach हम लोग husbands wives को और बच्चों को, youth को या parents को guide करते हैं. अच्छा, अक्सर कहा जाता है वेस्टर्न में अपने ईमान को हिफाजत करना ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है, चेतावनी होती है. तो लेकिन आप माशाल्लाह आपने एक ऐसा दर्ज दिया है लोगों को कि आपने ये हालांकि हर एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दीन सीखो और दूसरों तक सिखाओ. दीन के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न में बैठ के. तो हमें ये बताइए, वेस्टर्न में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ दीन की अपने ईमान की हिफाजत करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी मामलात है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत वजाहत कीजिए. मैं एक मुसलमान, एक कॉन्शियस मुसलमान बनी अमेरिका आके थी डॉक्टर साहब. मैं उससे पहले कॉन्शियस मुसलमान नहीं थी, मैं उससे पहले कल्चरल मुसलमान थी. मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाले घर में पैदा हुई. मेरी माँ जो है सफ़िया, वो अब हिजाब लेती थी, वो कपड़े अच्छे पहनती थी, अपना उनका ओढ़ना पहनना. हम अरब में थे तो जैसे अरबी अबायों में होते हैं, हम उस तरह से थे. हमारे स्कूल उस वक्त तो सैटेलाइट आया था, उस वक्त तो इंटरनेट था भी नहीं. मतलब मैं 12th में गई थी, 1998 की बात है. उस वक्त जो है वो इंटरनेट आया था, ठीक है. उस वक्त इतना सोशल मीडिया का मसला भी नहीं था. तो मैं जिस माहौल में पली बड़ी, वहां पे हाँ दीन की समझ इतनी नहीं थी, लेकिन वही जैसे कि आपने कहा कि हमारे बुजुर्गों की दीन की समझ कम थी पर अमल ज्यादा था. बिल्कुल. हम उस माहौल के थे, एटलीस्ट मैं उस माहौल की थी. लेकिन फिर जब मैं अमेरिका में आई तो आप यकीन नहीं जानेंगे, एक कैनेडियन कॉन्वर्ट अंग्रेज औरत थी, उसकी किताब थी हिजाब के बारे में, उसका पीएचडी का वो थीसिस था. मैंने वो किताब पढ़ी और मुझे उसके बाद पता चला ये जो सारी जिंदगी में सर पे दुपट्टा लेके लपेट के चलती रही हूँ अपने, क्योंकि मेरी टीचर्स दुपट्टा लेती थी, क्योंकि मेरी माँ दुपट्टा लेती थी, क्योंकि मेरी सारी खालाएं आंटियां जितनी थी वो सारी दुपट्टा लेती थी. तो मुझे ये नहीं था मसला कि दुपट्टा, मैं बल्कि जब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहां पे मैं सर से दुपट्टा उतार देती थी, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं लेते थे भाई, कॉलेज में नहीं था. बल्कि आप जो बंदा ज्यादा दुपट्टा लेता था उसको कहते थे क्यू टीवी तुम आ गई हो. बिल्कुल सदा. तो मैंने उनकी किताब, एक कॉन्वर्ट मुसलमान औरत की किताब पढ़ के जाना कि ये जो मैं अपने आप को ढांप के रखती हूँ ये भी एक मुसलसल इबादा है. और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हिदायत दी और मैंने कुरान सीखा, मैंने अल हुदा से सीखा, डॉक्टर फरहत हाशमी की क्लासेस ली, अब आज तक मैं ले रही हूँ. तो वक्तन फवक्तन तो मैं अपनी बच्चियों को भी दिलवाती हूँ और भी लोगों को. तो द थिंग इज, वहां से मुझे पता चला, मुझे अमेरिका में आके मुसलमान है क्या और क्यों है का मतलब समझ आया. अल्लाह जैसे जहां हिदायत दे. तो जी. ये अक्सर इससे पहले भी हमारे यहाँ कश्मीर के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ एक एडवोकेट एक है, सीनियर एडवोकेट एक, वो बाहर गए थे और उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, उनको वो कुरान पाक जो है वो बिल्कुल हिफ्ज किया है उन्होंने. तो ऐसा क्या है वहां पे ज्यादा समझ इंसान को ये कॉन्शियस होता है, यानी मुस्लिम का कॉन्शियसनेस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली? अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ना बड़ा क्लियर दिख जाता है, बहुत क्लियर है हक और बातिल का फर्क. यहाँ पे एक जहनी आज़ादी है, जहनी आज़ादी है. और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कहते हैं ना, हमारी फितरा हमें खींचती है, हमारी फितरा हमें खींचती है कि क्या करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बुरा करना चाहते हो. वो जो एक खौफ है जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज की कि चौथी पांचवी जनरेशन इरम बिन सफिया और आमिर की मुसलमान नहीं रहेगी क्या, हक वाले नहीं रहेंगे क्या, ये डरा देती है, ये खौफ डरा देता है. आपको समझ आती है. और एक बहुत बहुत जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम जहनी तौर पे ना गुलाम नहीं होते, हमें आज़ादी है. अल्लाह को मानना है, मानो. सड़क पे, मैं सड़क पे खड़े होके, हाईवे पे साइड पे खड़े होके मैंने कितनी दफा नमाज पढ़ी अपने शौहर के पीछे, पढ़ी है, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं कहता ओहो तुम कौन से फिरके के हो, तुम कौन सी मस्जिद में हो, तुम इस मस्जिद में नहीं जा सकते, तुम उस मस्जिद में नहीं जा सकते, तुमने किस वक्त की नमाज पढ़ी, सफर की नमाज तुम पढ़ नहीं सकते. ऐसी कोई बातें नहीं है. आपको आज़ादी है आपके दीन पे अमल करने की. और शायद इसी वजह से आपकी फितरा आपको खींचती है कि फिर हक तो हमें पता था, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें पता था, हमारी रगों में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. तो फिर आसान हो. तो अक्सर हम देखते हैं, मतलब जो जब कोई भी शख्स माइग्रेट कर लेता है फिर फॉरेन कंट्री को, या मतलब एशिया हो, अफ्रीका हो, अपना कल्चर भूल जाता है, अपनी लैंग्वेज भूल जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए.
مشکل ہے. میری بات سنیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بس عرب میں پیدا ہوئے, عرب تھے, ٹھیک ہے. امام بخاری ہجری کی مکہ سے مدینہ, بالکل ہاں, لیکن امام بخاری تو عرب نہیں تھے, ٹھیک ہے, بالکل بخارا سے تھے, عرب تو نہیں تھے. انہوں نے عربی سیکھی اور ان جیسا پھر کوئی امام آیا نہیں. مطلب امام بخاری ہم پڑھتے ہیں, ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں, ہر مسئلے میں ہم امام بخاری اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو بالکل یہ جو زبان ہے یا یہ جو کلچر ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. یہ بات بھی مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی. میں آپ کو بڑا مزے کا ایک لطیفہ بتاتی ہوں. میرا بیٹا آج سے 4 سال پہلے, ابھی وہ 15 سال کا ہے, ٹھیک ہے, آج سے 4 سال پہلے بڑی اس نے مزے کی بات کی ہے. جمعے کے لیے میں نے شلوار قمیض نکالی اور میں نے استری کی کہ جمعے پہ جا رہے ہیں باپ بیٹا, تو جی شلوار قمیض پہن کے جائیں. تو مجھے کہتے ہیں شلوار قمیض تو نہیں پہنوں گا. میں نے کہا کیوں؟ جب کہتے ہیں میں تو امریکن ہوں, میں تو نہیں پہنوں گا, میں جمعے پہ جاؤں گا, میں نماز پڑھوں گا, پر میں شلوار قمیض نہیں پہنوں گا. مجھے اس وقت تو اتنا غصہ آیا کیونکہ میرے ذہن میں جمعہ شلوار قمیض میں ہی ادا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے آپ شلوار قمیض پہنو, آپ ثوب پہنو, آپ جینز شرٹ پہنو, اللہ اکبر. لیکن تو یہ جو ایک فرق ہے نا کلچر میں, یہ ہمیں اسپیشلی جب ہم خود چوز کرتے ہیں اپنی روٹ سے مائگریٹ ہو کے اپنے بچوں کے لیے ایک نئے روٹس بناتے ہیں نا, تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہوا, جہاں پہ پلا بڑا, پھر وہ جگہ اس کی روٹ ہے. پھر ہمیں صرف اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے انہیں دین کی صحیح تعلیم دینی ہے, ان کا ایمان, ان کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. کلچر از اوکے, دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سنت پر عمل کرنے والا کلچر ہو, دین اٹس کمپلیٹلی اوکے, اٹس کمپلیٹلی اوکے. اور جہاں تک بات رہی لینگویج کی, بھول جاتے ہیں بچے, بھول جاتے ہیں ان کی, اگر ان کو ماحول نہیں نا ہم نے دیا ہوا, ہم جتنی مرضی اردو میں بات کر لیں, لیکن اگر وہ گھر سے باہر جا کے صرف انگریزی میں, صرف اسپینش میں, صرف کسی اور یورپین لینگویج میں بات کر رہے ہیں, تو وہی ان کی لینگویج ہے, وہی ان کی لینگویج ہے. اور اس میں کوئی برائی یا کوئی وہ نہیں ہے. لینگویجز تو ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے, ان کا دین حق پہ قائم ہونا زیادہ ضروری ہے. اچھا, جب پہلے آپ سوشل میڈیا پہ آئی تو کتنا کرٹکس فیس کرنا پڑا, کیونکہ ایشیا میں جب بھی ہماری کوئی بہن گرو کرنا چاہتی ہے, ایون اگرچہ وہ دین ہی پھیلائے گی تھرو ہر ویڈیوز یا کوئی, تو ہم کرٹکس کرتے ہیں, ٹرولنگ ہوتی ہے. تو آپ ہمیں بہت بتائیے کہ آپ کتنے ٹرولنگ کتنی ہوئی آپ پہ پہلے بہت 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 حالانکہ امریکہ میں یا یو ایس اے میں وہاں نہیں ہوگی, پر جو آپ کے اپنا وطن ہے جی, جو ایشیا ہے. نہیں بہت ہوئی, لیکن پھر وہ شکر ہے, وہ ہوتا ہے نا, آپ کو بھی پتا ہوگا فیس بک پہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو ورڈز ہیں وہ ڈسیبل کر دیں, کہ لوگ جب اس کو ٹائپ ان کرتے ہیں تو ان کا میسج نہیں آتا. تو میں نے کافی سارے ورڈز ڈسیبل کر دیے ہوئے ہیں, الحمدللہ, بہت سکون ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. جب میں نے اپنا کام شروع کیا تھا تو میں نے پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ کے حوالے سے شروع کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی محبت ملے گی, اور ٹرولنگ سے زیادہ مجھے محبت اور عزت ملی, اور اس کا میں جتنا لاکھ اللہ کا شکر کروں اور لوگوں کا شکر کروں. مجھے تو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد کشمیر میں دیکھی جاتی ہوں, یا مقبوضہ کشمیر میں دیکھی جاتی ہوں یا سنی جاتی ہوں. مجھے نہیں یقین آتا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیسے. You will not believe, یہاں پہ آپ کے بہت زیادہ فین فالوورس ہے, اللہ اکبر, بہت زیادہ فین فالوورس ہے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ایون آپ کے پاکستان میں آلریڈی تو پتہ ہی ہے, اور یا مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ لوگ. اچھا, اب ہمیں بتائیے, آپ آج کل ہر ایک ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تو تراویح کے بارے میں بتائیے کہ آپ روز پڑھتے ہیں. ہماری جو فیمیلز ہے کچھ ایشیا کی, یہ تو اکثر تراویح نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ مان کے چلتے ہیں کہ تراویح صرف مسلموں پہ ہی سنت ہے, حالانکہ سنت ہر ایک پہ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے. آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, صرف مردوں پہ سنت ہے یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں, مردوں پہ نہیں, مطلب یہ کہتے ہیں کہ صرف تراویح مردوں کے لیے ہی ہے. یہ ایک ذہن سا بن گیا ہے. پڑھنے کی آسانی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ دیکھیں انہیں پڑھنے کی آسانی ہے. دیکھیں حفاظ زیادہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکے, آدمی, خواتین کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی والی ہماری کچن والی بات پہ چلے جاتے ہیں, جس نے صبح سحری سے لے کے افطاری تک صرف برتن ہی دھونا اور کھانا ہی پکانا, اس کے بعد تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے, اسپیشلی اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں تو, یا وہ بیمار ہو گئی ہے, یا جو بھی ہے, یا پھر اس کے گھر میں کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میں امامت کراتا ہوں, مجھے قرآن آتا ہے تو میرے پیچھے پڑھو. کتنے ہمارے بندے ایسے کرتے ہیں, سارے مسجد جانا چاہتے ہیں, سارے مسجد جا کے سب کو اپنی نفسی ہر کوئی اپنا ثواب کمانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی زندگی کے
شادی شدہ زندگی کے 10 سال تراویح نہیں پڑھی تھی. یہ فیکٹ ہے. کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے, کیونکہ میرے ہسبینڈ حافظ نہیں ہے, تو وہ تو گھر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے کہ ارم میرے پیچھے نماز پڑھو. وہ تو مسجد جاتے تھے, میرے ساس سسر بھی مسجد چلے جاتے تھے, تو سارے لوگ تو مسجد چلے جاتے تھے. میں کیا کرتی تھی, میں بچوں کے ساتھ کھیل لیا, صفائی وغیرہ کر لی, برتن سمیٹے, اور اس کے بعد میں بھی تھک ہار کے جا کے ان کے ساتھ سو گئی. میں قیام کر لیتی تھی, نوافل پڑھ لیتی تھی, پر تراویح میں نہیں پڑھتی تھی, کیوں مجھے نہیں پڑھ. جب میرے بچے بڑے ہوئے, اس قابل ہوئے کہ وہ مسجد جائیں گے اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور وہ بھاگیں گے دوڑیں گے نہیں مسجد میں, تو پھر میں نے جا کے کہیں تراویحیں پڑھنی شروع کی. مجھے تراویح پڑھتے ہوئے بھی بڑے تھوڑے سے سال ہوئے. ہاں جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں جو تھی وہ پڑھاتی تھی ہمیں تراویحیں, وہ ماما گھر میں پڑھاتی تھی تراویحیں. اچھا کہ آپ پیرنٹ کوچ بھی کام کر چکے ہیں ایز اے پیرنٹ کوچ, تو کیا یہ اپنے بچوں کے لیے ہی یا باقی جو بھی بچے ہیں ان کے بھی آپ تھوڑی بہت گائیڈنس کوچنگ کرتے ہیں؟ نہیں, میں سب کی کرتی ہوں الحمدللہ, جو بھی میرے پاس آتا ہے, کیونکہ یہ میرا پروفیشن ہے. میں I take a fee and then I coach people. I coach people for 3 months, for 6 months, for a year, جتنا عرصہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہتے ہیں لوگ. And then I coach them how to be a better parent. Actually parenting اچھی اس طرح سے ہوتی ہے جب ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں. جو اچھے انسان ہوتے ہیں نا, جو ذرا صبر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی اچھے پیرنٹ بن جاتے ہیں. آپ بھی, مجھے نہیں پتا آپ پیرنٹ ہیں کہ نہیں. نہیں, I am a parent. Yeah. Recently, 2 years. I have a 2-year-old daughter. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو اللہ میاں سے صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے, اور دین اور دنیا تمام خوشیاں اور عطا فرمائے, آمین. خوش نصیب ہو وہ, آمین. تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ 2 سال کا بچہ اسپیشلی, اس نے ہر جگہ ہاتھ ڈالنا ہے, اور اس نے چیخنا چلانا ہے, اور اس نے رونا دھونا ہے, اور اس نے مطلب کہ اس کے بہت سارے ٹینٹرمز ہوتے ہیں. اب اس 2 سال کے بچے کو سنبھالنے کے لیے, اب وہی بچہ جب 6 مہینے کا تھا وہ کتنا کیوٹ تھا, لیکن اب وہ جب 2 سال کا یا 3 سال کا یا 4 سال کا ہے, تو وہ جب کہتا ہے نہیں میں نے تو تمہاری کوئی بات ہی نہیں ماننی, تو وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ مشکل نہیں ہے. میں یہ سمجھاتی ہوں, کیونکہ میری اسٹڈی یہ ہے, اور جتنے بھی پیرنٹ کوچز دنیا میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی انسان کی دماغ کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں, بچے خراب نہیں ہوتے, برے نہیں ہوتے, جان بوجھ کے تنگ نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف جو ان کے دماغ میں اس وقت چل رہا ہوتا ہے یا ان کو جو سمجھ ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ ہم صبر کریں, ہم صبر کریں, ہم صبر کریں. پیرنٹ از اکول ٹو صبر فار لائف. کیا آپ کو لگ رہا ہے جو ہماری یہ پرانی ایک کہاوت بھی ہے کہ ایک عورت کی تعلیم, ایک سماج کی تعلیم, ایک مرد کی تعلیم, صرف ایک فرد کی تعلیم, تو ماں کا کتنا رول رہتا ہے؟ میری بات صرف تراویحوں پہ ہی آ جاتے ہیں. ہم اپنی لڑکیوں کو حفظ نہیں کراتے. ہم کہتے ہیں عورتوں نے کیا کرنا ہے حفظ کر کے, عورتوں کے گھر کے اتنے کام ہے وہ بھول جاتی ہیں. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ کرنا بالکل. تراویح نہیں پڑھا سکتی. جب ہمارے سارے مرد مسجد جا کے اپنا ثواب کمانے لگیں گے, تو شاید ہماری عورتیں جن کو گھر میں قرآن آتا ہے وہ بھی اپنی عورتوں کو قرآن پڑھائیں گی نا. جب ہماری عورتیں اپنی زندگی کے مسئلوں میں پھنس جاتی ہیں اور غلط قسم کے فتووں میں پھنس جاتی ہیں, کیونکہ جی وہ اس علاقے میں اس ماحول میں ہے جہاں پہ سنت کو توڑ مروڑ کے غلط اور ویک حدیث جو ہے وہ عورتوں پہ تھوپی جاتی ہے, تو اس عورت کو علم ہوگا تو اسے پتا ہوگا نا کہ نہیں یہ حدیث ویک ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہمیں تو یہ مائنڈ سیٹ بالکل بدلنا ہے ہمیں. ہاں بالکل بدل. ہماری کالجز, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ امریکہ ہو یا ایشیا ہو, کالجز میں پڑھ عورتیں زیادہ رہی ہیں, لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں قرآن کی بات کر رہی ہوں. میری درخواست میں اپنی بچیوں کے لیے, ساری بچیوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ خدارا وہ جو پڑھائی ہیں وہ تو چھوٹا سا ایک حصہ ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا, میں مانتی ہوں اس سے فرق پڑے گا, لیکن اپنے حقوق, اپنے فرائض, اللہ نے ہمارے لیے کیا حق رکھے ہیں عورتوں کے لیے, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ قرآن کی تعلیم سے آئے گا, یہ حدیث کی تعلیم سے آئے گا, صرف خالی یونیورسٹی کی تعلیم سے نہیں آ سکتا یہ. اچھا ارم, اگر ہم کنٹینیوسلی ڈسکشن کریں تو یہ بالکل ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ ختم ہونے والا کا سلسلہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈیفینیٹلی ہم پھر سے کال کریں گے جب ہم باقی گیسٹ. لیکن یہاں پہ اب شاید افطاری کا 5 منٹ رہے ہیں, یہاں افطار جو ہے وہ ٹائم, لیکن میں نے اسی لیے آپ کو جان بوجھ کے اسی ٹائم لایا کیونکہ یہ ویورز کی چوائس تھی. اب ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ 4-5 یا 3-4 منٹ تک کثرت سے دعا کریں, جیسے آپ کرتے ہیں, جیسے ہم نے آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. آپ کی دعائیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہے, اور پورے امہ کے لیے دعا کرو, اور یہ جو آج یہ مہاماری جو کووڈ-19 کا قہر ہے یہ دور ہونا چاہیے.
اور جو ایشیا کے لوگ ہیں یہاں سدھار آنا چاہیے, یہاں ہم واقعی وہ کانشیس مسلم بننے چاہے, تو پورے مسلم امہ کے لیے آپ دعا کیجیے, کثرت سے دعا کیجیے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں اندازہ تھا. I'm so sorry. اعوذ تھوڑا باللہ من بہت الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب آپ نے مجھے کہا نا آپ نے دعا کرانی ہے, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نکالی جنہوں نے طائف کے موقع پہ پڑھی تھی. وہ میں اردو میں پڑھوں گی, عربی میں نہیں پڑھوں گی. انہوں نے, اور میں شروع کرتی ہوں, اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں, کمزوری کا اور بے بسی کا اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کا. اے ارحم الراحمین, تو ہی ضعفاء ہے, ضعفاء کا رب ہے, اور تو ہی پروردگار ہے, اور تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش ہوتا ہے, جو منہ چڑھاتا ہے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابض کر دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں, تیری حفاظت مجھے کافی ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سے جس سے تمام اندھیرا میں روشنی ہوتی ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ نہ ہو اور تو مجھ سے ناراض نہ ہو, اور تیری ناراضگی کے اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم یا اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. یا اللہ جو ہماری خطائیں ہیں, جو ہماری تکلیفیں ہیں, جو ہماری پریشانیاں ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جو ہمارے اندر کی گندگیاں, یا اللہ ہمیں انہیں دھو ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری رضا کی خاطر میرا جینا ہو, میرا مرنا ہو, میرے الفاظ جو میں منہ سے نکالوں یا رب وہ ہوں جن سے تم مجھ سے راضی ہو جائے. یا رب میرا عمل میرے بزرگوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے ازواج کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے, میرے رشتہ دار اہل و عیال کے لیے, یا اللہ وہ ہو جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. یا رب مجھے تیری رضا میں راضی ہونا سکھا دے. یا رب مجھے تیری رضا میں راضی ہونا سکھا دے. یا رب مجھے تیری رضا میں رضا ہونا سکھا دے. یا رب الحمدللہ علی کل حال. یا رب جس حال میں تو نے رکھا ہے, یا رب میں شکایت کرتا ہوں تو میں مسکین ہوں, میں لاچار ہوں, میں مجبور ہوں, میں تڑپ اٹھتا ہوں, مجھے معاف فرما دے. یا رب پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا میری تکلیف کو. یا رب میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے معاف فرما دے. یا رب میں مجھے معاف فرما دے, مجھے آسانیاں فرما. یا رب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آسانیاں مانگنا. یا رب میں تجھ سے آسانیاں مانگتا ہوں. یا رب میں مانگتا ہوں مجھے شاکرین میں سے, صابرین میں سے, متقین میں سے فرما. یا رب جو سن رہا ہے, یا اللہ اس کی ہر فریاد, ہر دکھ, ہر تکلیف کو اس سے دور فرما دے, اور اسے محسنین میں سے فرما, اور اسے اپنے محب بندوں میں سے فرما. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب. بہت بہت شکریہ, آپ نے آئی بی این نیوز نیٹ ورک کو اپنا ویلیوڈ ٹائم دیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ کریں, آپ کو حفظ امان میں رکھیں, اور جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں. ہمارے لیے دعا کیا کرو. تو بہت بہت شکریہ ارم بنت صفیہ, بہت بہت شکریہ. So dear viewers, this was our guest from USA, Iram bint Safia. In our another live session program, we will interact with any other guest. Thanks for watching IBAN News Network. This is your host Mushtaq Ali Baba. Khuda Hafiz.